अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सियासी महाज पे तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इक़्तिसादी मैदान जो है उसके अंदर भी सूरत हाल जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। हकूमती दावे जो है वो अपनी जगह पे, अब चाहे वो ये दावा करें कि हमने करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया है, चाहे ये भी दावा हो कि बरामदात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है, चाहे ये भी दावा हो कि हमने मईशत को बहाल कर दिया है, चाहे ये भी दावा हो कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ इसलिए मुख्तलिफ़ हैं कि आम आदमी को जो कंसर्न है, जो उसको फ़िक्र है, जो उसको तशवीश है, वो ये है कि उसकी क़ुव्वत इस्तिताअत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। महंगाई में इजाफ़ा होता चला जा रहा है और महंगाई में गुज़श्ता एक बरस के दौरान 11% से लेके 40% तक का इजाफ़ा हुआ है, अगर पाकिस्तान के अदारा शुमारियात के जो एदाद व शुमार हैं उनको दुरुस्त मान लिया जाए। लेकिन देखना ये है कि इस महंगाई के नतीजे में असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। बेरोज़गारी का एक लहर चली हुई है, उसके नतीजे में किस हद तक लोग बेरोज़गार हुए हैं, उसके असरात जो हैं वो क्या आएंगे। पाकिस्तान की मईशत में जो एक जमूद है, उसके अंदर कोई हलचल कैसे रूनुमा हो सकती है, कोई सरगर्मी किस तरीके से पैदा हो सकती है। हुकूमत कहती है कि सरगर्मी है, लेकिन नहीं है। लोग परेशान हैं और ज़ाहिर है ये परेशानी जो है ये वक्ती नहीं है, ये आने वाले वक्त के साथ साथ इस बात का इंदिया दे रही है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि IMF के साथ मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त ताख़ीर का शिकार हैं, दूसरी ट्रांच का भी मसला है। लेकिन अगर IMF की शराइत तस्लीम कर ली जाती हैं तो उसके नताइज क्या पाकिस्तान के सिसकते और बिलकते हुए अवाम जो हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगे, और क्या जो हमारी नीचे की मईशत है, जिसको हम बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि हमारी जो पैरेलल इकॉनमी है, जो इसका अब गला तकरीबन घोंटा जा चुका है, उसके अंदर अब इतनी सांसें रह गई हैं कि वो इस सूरत हाल के अंदर जो है अपने आप को ज़िंदा रख सके। ये और इस तरह के बहुत से और सवाल हैं जिनके ऊपर आज करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहे, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, और वो जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होती है। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, कहाँ से शुरू करें? जो आपने, मैं समझता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूँ और ये कहूँ कि ये जो दो मुख्तलिफ चेहरे दिखाए जा रहे हैं हमारे माशी हालात के बारे में, जिसका आपने बहुत अच्छा ज़िक्र किया कि हुकूमत तो कह रही है कि हालात बेहतर हो गए हैं और कुछ चीज़ों में यकीनन बेहतरी आई है। कोविड के बाद ख़तरा ये था कि काफ़ी इकॉनमी को नुकसान हो जाएगा, जो कि हुआ है। अलबत्ता जो ग्राउंड रियलिटी जिसका आपने ज़िक्र किया वो भी कुछ ऐसी है, और मुझे तो इसलिए भी कांटेक्ट रहता है कि मैं शागिर्दों के साथ रहता हूँ लाहौर में, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ख़ास तौर पे जो आपका निचला तबका या मिडिल क्लास है उनके हालात क्या हैं। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, एक वक्त पे दो चीज़ें हो गई हैं। वो एक तो जिस तरह आपने कहा कि अफरात ज़र में इजाफ़ा है, और दूसरी तरफ बेरोज़गारी में भी नुमायाँ तौर पर इजाफ़ा हुआ है। मैं ज़रा ये चीज़ें चूँकि हमने वन बाय वन टैकल करनी है, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने ज़िक्र किया कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत दबाव में है। आप ये समझते हैं कि मिडिल क्लास रह गई है या वो लोअर मिडिल क्लास की सतह पर आ गई है और उससे नीचे जा रही है? देखिए, यही हो रहा है। हमारा जो मिडिल क्लास है वो हम आम तौर पे ये कहते हैं कि जो लोग तकरीबन बीच में रहे हैं, यानी कि आमदनी के लिहाज से, उनके साथ ये हुआ है कि पिछले 2 साल चूँकि आपके शरह नमू जो है बहुत कम, पिछले साल तो वो मनफी हो गई थी, तो उनके जो इनकम है उसमें इजाफ़ा नहीं हुआ है, कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, और उन ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लिए बिजली के नरखों में, आपके गैस के नरखों में, फिर आपके खाने पीने की चीज़ों में इजाफ़ा,
تو اس کے نتیجے میں مڈل کلاس آہستہ آہستہ گر کے تقریباً لوور کلاس کے لیول پر آ گیا ہے. جو نچلا حصہ ہے مڈل کلاس کا وہ تقریباً نیچے آ گیا ہے. اب اس طرح اگر سلسلہ چلے تو مڈل کلاس جو تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 8 کروڑ لوگ ہونے چاہیے پاکستان میں، وہ اندازے کے طور پر ابھی ہم نے ریسرچ مکمل کی ہے، ان کا جو نمبر ہے وہ تقریباً 6 کروڑ کے نیچے آ چکا ہے. تو یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں وہ غربت کے لائن کے قریب آ گئے ہیں. اب یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، مطلب یہ آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے، یہ آٹا، چینی، گندم، یہ مس مینجمنٹ ہے، کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ اس کے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال سے ایک جو خاص بات نوٹ کرنی ہے کہ افراط زر جو ہے وہ تو بڑا ہے، مگر حد سے زیادہ اضافہ جس میں ہوا ہے وہ کھانے پینے کے اشیاء میں ہوا ہے، قیمتوں میں. پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کس تیزی سے رفتار بڑھ رہی تھی. جنوری میں تو یہ 24% تک چلے گیا تھا اپنا افراط زر کھانے پر، چیزوں پر. اس وقت اندازہ یہ ہے کہ جو آپ کا نچلا طبقہ ہے ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ 17% ہے. 17%. گورنمنٹ تو سب ملا کے کہہ رہی ہے 8.2% پچھلے مہینے کا، مگر جو سب سے زیادہ افراط زر کا جو اثر ہے وہ سب سے غریب طبقے پہ ہے، اس لیے کہ کھانے کی چیزوں پہ اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا زیادہ خرچہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے. 17% اضافہ ہے. آپ کے آٹے کی قیمت میں اگر آپ صرف گندم کو دیکھیں 44% اضافہ. آٹے کی قیمت اسی طرح سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. تیسرا، چینی کی قیمت 28%. اور ایک نئی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لائف سٹاک پروڈکٹس جسے ہم کہتے ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا مڈل لیول طبقہ ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے. تو یہ بڑے پریشان کن بات ہے. گورنمنٹ کو افراط زر کم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال بے دردی سے روپیہ چھاپا گیا. آپ نے تقریباً 17 سے 18% منی سپلائی میں اضافہ کیا، پھیلایا. اس کے بعد میں تو افراط زر ہونا ہی تھا اور ابھی تک آپ نے پورا امپیکٹ نہیں دیکھا ہے. وہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں آپ کو نظر آنے لگے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں نظر آنے لگے گا، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ابھی میں نے اس میں بجلی اور گیس ایڈ نہیں کیا ہے، اس کی قیمتیں ایڈ نہیں کی ہیں. وہ لوگوں کے جب بل آتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بل دے دیں کہ اسکول کی فیسیں دے دیں، اور وہ اس ڈیلیما کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اب صورتحال ہے اس کی افراط زر کی، مطلب حکومت جو ہے آپشنز کیا ہیں؟ ایسے لگتا ہے حکومت کو سمجھ دیکھیے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرح سے بہت گورننس نظام میں فیلئر ہوا ہے. دیکھیے اتنی تیزی سے قیمتیں بڑھنے کھانے پینے کی چیزوں کی، آپ ہول سیل پرائس کا اضافہ دیکھیں، ریٹیل پرائس کا اضافہ دیکھیں، بہت بڑا فرق ہے. ہول سیل پرائس انڈیکس 3% بڑھا ہے صرف. تو یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ آپ کے ریٹیل لیول پہ زیادہ ہو رہی ہے اور شوگر وغیرہ میں فیکٹری لیول پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو گورننس کا مسئلہ، ایک زمانہ تھا ہمیں یاد ہے کہ لوکل کمیٹیاں ہوتی تھیں، پرائس کنٹرول کی کمیٹی ہوتی تھی، ڈپٹی کمشنر وغیرہ انوالو ہوتے تھے، ایک سٹینڈرڈ پرائس لسٹ ہوتی تھی، اگر کسی نے وائلیٹ کیا تو اس کو پینلائز کیا جاتا تھا. وہ سب نظام ختم ہو کے رہ گیا ہے اور نتیجہ یہ کہ جسے چاہے وہ قیمت مانگتا ہے، اگر مل جاتی ہے تو بیچ دیتا ہے. تو نظام جو ہے گورننس فیلئر ایک طرح سے لوکل لیول پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اینڈ دس از ویری بیڈ فار دا پیپل. آپ نے کہا اگر انفلیشن حکومت کی بھی مان لی جائے 8.2%، پہلے ذرا اس پہ 2 چھوٹے چھوٹے سوال کر لیے جائیں. پاکستان میں بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہوا ہے
کیا صورتحال ہے؟ بے روزگاری کی پوزیشن یہ تھی کہ کووڈ آنے سے پہلے ہمارے ملک میں انمپلائمنٹ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ تقریباً 7% تک پہنچ چکا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں انفلیشن اور یہ انمپلائمنٹ کی وجہ سے، خاص طور پہ بے روزگاری کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تھے، اور کووڈ کے بعد تو اور خراب ہوئے. کووڈ کے بعد اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 50 لوگ اور بے روزگار ہو چکے. 50 لاکھ. اور اس کے نتیجے میں اس وقت آپ کا جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 14 سے 15% تک جا چکا ہے. یہ تاریخ کا سب سے اونچا ریٹ ہے. کبھی ایسے تاریخ میں ہمارا نہیں ہوا کہ 10% سے اوپر چلے جائے. تو اس وقت تقریباً 1 کروڑ ہمارے ورکرز بے روزگار ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں. جو جاب مارکیٹ ہے اس میں سالانہ نئے جو ایڈ ہو رہے ہیں اس کی رفتار کیا ہے؟ تقریباً اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ سالانہ 20 لاکھ لوگ نئے آتے ہیں لیبر فورس میں. خاص طور پہ آج کل جو پڑھے لکھے بچے نکل کے ڈگریوں کے ساتھ آتے ہیں. جبکہ حالات معمول تھے اس وقت بھی ایک بی اے پاس بچے کو بڑے مشکل سے نوکری ملتی تھی، اور اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے 1-1.5 سال 2 سال کی محنت کے بعد شاید کوئی مناسب جاب ملے. اب تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو جو آپ کی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں جب پروڈکشن کم ہوئی تو انہوں نے لے آف کیا کچھ حصے کو، اور کچھ حصے کی تنخواہیں کم کر دیں 15, 20, 25%. دوسری طرف جو نیا لیبر فورس جس کا آپ نے ذکر کیا، تقریباً 20 لاکھ لوگ جو آ رہے تھے مارکیٹ میں، وہ تو ویسی کی ویسی ہیں. تو یہ 2 جب آپ ملاتے ہیں، 20 لاکھ وہاں کے، 30 لاکھ جو نکالے گئے، 50 لاکھ اضافہ ہوا ہے آپ کے بے روزگاری میں. اب اس کو کمبائن کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. آپ 17% کی بات کر رہے ہیں. کھانے پینے کی فوڈ انفلیشن کی. ایبسلیوٹلی. تنخواہوں میں 20% کٹوتی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور بے روزگاری جو ہے اس میں یہ اضافہ ہوا ہے. تو غربت کی جو سطح ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور وہ کتنی پریشان کن صورت ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ریسرچ سے ایک بات ہم نے بہت مشکل سے محنت سے ثابت کی ہے کہ تقریباً پاکستان میں 5 کروڑ اور لوگ غریب ہو گئے ہیں. اب آپ سوچئے، 2 کروڑ 20 ملین لوگ اور غریب ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑا اضافہ ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. شرح غربت کی سطح کیا پھر اس وقت سطح یہ ہے کہ آپ کے جو کووڈ سے پہلے اندازہ یہ تھا کہ 35% کے لگ بھگ ہے، اور اب یہ جو 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے 20 ملین کا، اس کے نتیجے میں یہ 45% تک جا چکا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ پاکستان جسے ہم مڈل انکم کنٹری کہتے ہیں، اس ملک میں اس وقت تقریباً 45% یعنی کہ 9 کروڑ لوگ غریب ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، پاکستان کی جو معیشت کی ہلچل ہے، آپ اس کو کہاں پہ ریٹ کریں گے؟ جمود کا شکار ہے، سلو بڑی آہستگی سے چل رہی ہے، یا یہ کہ زوال پذیر ہے؟ دیکھیں، پچھلے سال جون تک ہوا یہ کہ آخری کوارٹر جو تھا مارچ سے لے کر جون تک، ہمارے یہاں پہلا کیس جو آیا کووڈ کا وہ فیبروری 26 کو آیا. اس کے بعد سے حالات بہت تیزی سے خراب اس لیے ہوئے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا، کلوز کرنا پڑا، بہت سے آپ نے مارکیٹس کلوز کیے وغیرہ. تو شرح نمو اس کوارٹر میں، آخری کوارٹر 19-20 کا 10% منفی. 3 مہینے میں پیداوار 10% گرا،
اور سال بھر کا حکومت کہتی ہے کہ -4.4%. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، اس سے زیادہ ہے، اور یہ تقریباً 1.5 سے 2% منفی ہے. اس کی ایک بڑی واضح وجہ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو آپ کا سب سے اہم شعبہ ہے ترقی کے لحاظ سے، وہ آپ کا صنعتی شعبہ ہے. اگر اس میں تیز رفتاری آتی ہے تو اکانومی پورا موو کرتی ہے. گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ ہے پچھلے سال کا کہ جو شرح نمو ہے آپ کے صنعتی شعبے کا، وہ 7.8% کہہ رہے تھے، مائنس نہیں نہ منفی. ہوا ایکچولی جون تک، سال کے اینڈ تک -10.2%. اس طرح کی گراوٹ ہماری تاریخ میں نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ ہے 1951-52 کے بعد کہ ہمارا جو شرح نمو ہے وہ منفی ہے. اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ -1.5 سے 2% ہے. حکومت نے اسے کچھ کم بتایا ہے، ہو سکتا آنے والے اسٹیمیٹ کے وقت جب وہ فائنلائز کریں گے تو فگر اس کو مناسب طریقے سے چینج کریں گے. اچھا، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو پہلے جانی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اس سٹیج پر آئیں گے جہاں ہم یہ بات کر سکیں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اور IMF اور باقی جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ڈاکٹر صاحب، فوڈ انفلیشن کیوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کافی عرصے سے ہم زرعی شعبے کو بھول گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے سال آپ کے جو سب سے بڑے فصل ہیں، یعنی کہ کپاس، چاول اور گنا، ان میں کمی آئی نمایاں طور پر. اور ہو سکتا ہے کہ گندم میں بھی کمی آ چکی ہے، کچھ اس میں لوکسٹ اٹیک کا بھی اثر ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ جو میں فخر سے کہتا ہوں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو 1999 میں پاکستان پہلی دفعہ ویٹ میں سرپلس میں آیا، گندم میں. مگر 20 سال تک ہم اس کو قائم رکھے. اس سال گورنمنٹ آلریڈی امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ 2-3 بڑے وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاشتکار کو مناسب قیمتیں نہیں دیں. پروکیورمنٹ پرائس، سپورٹ پرائس سالہ سال آپ نے نہیں بدلا. اب جب گندم کی سپورٹ پرائس یا پروکیورمنٹ پرائس 1300 روپے تھی، 3-4 سال اسی رکھا، اب شاید 1400 کیا ہے. سب سے خطرناک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے مارکیٹ کو کھول دیا بالکل. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان جیسے ملک جو ہمارا کوئی خاص دوست نہیں ہے، اس سے ہم کپاس 0 ڈیوٹی پہ امپورٹ کرتے ہیں. 0 ڈیوٹی پہ. ہندوستان خود اپنے امپورٹ پر 60% لگاتا ہے ڈیوٹی ایگریکلچرل امپورٹس پر. اور ہمارا کل جو امپورٹ ڈیوٹی کا ریٹ ہے، سب آئٹم ملا لیں ایگریکلچرل، جس میں پام آئل ہے، ٹی ہے، پالسز ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹماٹر ہیں 6%، اور اس میں کپاس 0%. آپ نے اپنے کسان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا، بس آپ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ. میں بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک پر آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اس دوسرے عوامل پہ جاتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پاشا صاحب، بریک پر جانے سے پہلے زرعی شعبے کی جو بدحالی ہے اس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو آپ کا سیکنڈ پوائنٹ تھا، ذرا اس طرف آتے ہیں. دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے گیس کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائیں تو فرٹیلائزر کی قیمت 40% تک بڑھ گئی. آپ نے جو ان کا کراپ ہے اس کی قیمتیں تو نہیں بڑھائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ گنے کی قیمت جو کاشتکار کو اس وقت ہم دے رہے ہیں وہ صرف 6% اضافہ ہے اس میں.
کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں پہنچنے تک اور بکنے تک چینی 28% اضافہ ہو جاتا ہے اس میں؟ تو اس سے فارمر کو کیا فائدہ ہوا، کسان کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سارا ہورڈنگ، فیکٹریز کی حرکتیں، آپ نے تو رپورٹ دیکھا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو، جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانے ہیں تو عنقریب ایگریکلچر میں ہی بڑھیں گے، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی دنیا بھر میں ہونے لگی ہے۔ آپ کو ایگریکلچر کو پرائرٹی دینی ہے۔ فرٹیلائزر کی سبسڈی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہندوستان اپنے فرٹیلائزر کو پاکستانی روپے میں 2400 ارب کی سبسڈی دیتا ہے۔ 2400 ارب روپے کی سبسڈی، اور وہاں کی قیمت جو ہے فرٹیلائزر کی ہم سے 45% کم ہے۔ انہوں نے جتنا خیال کیا ہے فارمر کا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہندوستان کے بارے میں، اس کو پروٹیکشن دی، 60% کا ٹیرف لگایا تاکہ اندر باہر سے چیپ امپورٹس نہ آئیں، اندر میں اس کو سبسڈیاں دی۔ ایسٹ پنجاب اب بہت آگے جا چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا پارٹیشن کے بعد کہ کھانا پینے کی چیزیں ہم ہندوستان کو پہنچاتے تھے، ہم ہندوستان کو کپاس پہنچاتے تھے، آج ہم کپاس ہندوستان سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی ترجیح، کون سی بات ہے یہ؟ وی ہیو ٹو ریئلائز ونس اگین، جو 90s میں ہم نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ کا زرعی شعبہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا میں اس طرف آؤں، پھر اس سے بھی چونکہ ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری ہیں۔ IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے، ظاہر ہے ٹرانچز تو چلنی ہیں، وہ ریویو پہ چلنی ہے، ڈیلیز جو ہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ جب سیکنڈ ریویو کی رپورٹ آئی تھی، اس وقت IMF نے یہ کہا کہ ریویو تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، مگر جو ریفارمز آپ نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے وہ ابھی تک آپ کر نہیں پائے۔ اب کون سے بڑے ریفارمز ہیں وہ؟ سب سے اہم ریفارم یہ ہے، اس کا ہے تعلق آپ کے پاور سیکٹر کے ساتھ، سرکولر ڈیٹ کا پرابلم، جو اب تقریباً 2 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو کہ اس کے اضافہ نہ ہو، تو اس اضافے کو نہ ہونے کی کوشش میں ہمیں ہمارے ٹیرفز کو، قیمتوں کو، بجلی کے تقریباً 25 سے 30% بڑھانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا ہے۔ اب اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت تو نہیں کر سکتے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، مگر میں حیران ہوں، میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ آج ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے کراچی میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ 1 روپے سے زیادہ بڑھا دیے۔ یہ کوئی وقت ہے کراچی میں قیمتیں بڑھانے کا؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ از دس دا ٹائم؟ جبکہ بجلی تک نہیں مل رہی ہے لوگوں کو کراچی میں، اور آپ نے جا کے ٹیرف بڑھا دیا۔ گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ پر ہے، جو ایگریمنٹ ہوئے وہ پاکستان کے عوام نے نہیں کیے۔ یہ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ 25% بڑھا دو، 30% بڑھا دو، آج 1 روپیہ 23 پیسے کے کچھ حصہ بڑھائے ہیں، یہ بڑھا دو، مطلب جن لوگوں نے کمیشن کھائے، جن لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے، پاکستان کے عوام اس کی قیمت کیوں اتاریں؟ ان کی جیبوں سے محنت کی کمائی جو ہے وہ کیوں نکلے کہ وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ کے تو بل بھرتے رہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسیز، جو آپ نے جو پالیسیز چلائی تھیں ارلی 90s میں، 94 میں میجر پالیسی آئی تھی آپ کی، پھر اس کے بعد میں 2005 میں بھی پالیسی آئی، آپ نے جو مراد دیے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ ایک تو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کا ذکر کیا کہ پروڈکشن ہو یا نہ ہو آپ کو پوری کیپیسٹی پہ پیسے ملیں گے۔ دوسرا، آپ نے انکم ٹیکس کے نظام میں 25 سال سے ان کو ایگزمپشن دیا ہوا ہے، تقریباً 1500 ارب ریونیو ہم نے لوز کیا ہے ایک اس ڈیسیشن سے
کہ انکم ٹیکس ایگزمپشن لائف ٹائم. ایسے چیزیں ہوئی ہیں کہ اس وقت بجلی کی قیمت پاکستان میں باقی ریجن جو ہے بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو یا ہندوستان 60 سے 70% زیادہ ہے. اور یہ زیادہ اس لیے ہے کہ ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا, دوسرا چوری کا لیول جو ہے, لاسز کا لیول جو ہے وہ ہمارا, آپ دونوں ملا لیں, ٹرانسمیشن لاسز اور بلنگ لاسز 28%. کوئی سیکٹر 28% پہ چل سکتا ہے اور اس کا بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ جو بیچارہ پیمنٹ کر رہا ہے اپنے بل کا, وہ پک اپ کر رہا ہے اس چوری کا. تو یہ تو بہت ہی مشکل نظام ہو چکا ہے. اللہ کے فضل سے حکومت نے بات کرنا شروع کیا ہے, آئی پی پی سے کچھ میمورینڈم بھی شاید نکلا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ میمورینڈم بھی بس آئی واش ہی ہے. تو پھر تو وہ بھی ایسے ہی ہے, مطلب اگر جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ خود ہی مذاکرات کر رہے ہوں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ یہی نکلے گا. یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اس ملک کی, جو معاشی اشاریے ہیں, کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا حکومت ایک نیا منی بجٹ لائے گی؟ دیکھیے, منی بجٹ لانے میں دقت یہ ہے کہ لوگوں میں بوجھ برداشت کرنے کی اب سخت نہیں رہی. لیکن کیا انہیں یہ کرنا پڑے گا حکومت کو, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں, ایم ڈی, وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات خراب ہو چکے ہیں ساری دنیا بھر میں. ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ 20% کم ہو چکا ہے. ریمیٹنسز میں کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب کی کمی آئے گی. یہ انٹرنیشنل ادارے سب یہی کہہ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس وقت آپ کو اکانومی کو سانس دینے کا آپ کا ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ٹائٹ کر دیں. تو آئی ایم ایف سے بات چیت کر کے, دیکھیے آئی ایم ایف نے ہمارا ساتھ دیا ہے فار دا ریکارڈ. ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی سے پاکستان تقریباً سب سے پہلے ملکوں میں تھا جس کو آئی ایم ایف کی اسپیشل فیسلٹی سے $1.4 ارب ملے. اور اس نے ہماری پوزیشن اس لیے بچائی کہ جیسی کووڈ شروع ہوا, وہ جو ہاٹ منی تھا نا جس کے بارے میں ہم سب بات کیا کرتے تھے, وہ ایسا بھاگا ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ بھاگ جائے گا, $3 ارب, وہ بھاگ گیا. تو آئی ایم ایف کے $1.4 بلین نے ہمیں کچھ وقت دیا, ریلیف دیا. آئی ایم ایف نے ساتھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی شرمندگی ہوتی ہے ایسے فیصلوں کے اوپر کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اتنے مہینے یرغمال بنائے رکھا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا نتیجہ؟ میں آپ کو بتاؤں اس کے کیا کیا برے نتائج تھے. ہم سب, آپ کو یاد ہوگا کتنے مرتبہ ہم اپیل کرتے رہے ملک کے جو ماہر معاشیات ہیں جن کا پاکستان سے پہلے سے ہی تعلق رہا ہے. 30-40 سال ہم نے پاکستان کی ریسرچ کی ہے. اس کی وجہ سے آپ نے سر سود کو 13.25% تک رکھ لیا تھا کہ یہ گرم پیسہ آپ کے پاس رہے, ہاٹ منی. اس سے آپ کے بجٹ پر جو اثر پڑا, حیرت انگیز اثر پڑا ہے, تقریباً 800 سے 1000 ارب ایک ڈیسیشن سے. دیکھیے اس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑا ملک ہے, سلجھے ہوئے. کوئی ذمہ داری لے گا, اس کو کوئی سزا ملے گی؟ دیکھیے اب کیا کریں, میں کیا کہوں آپ سے. ہم سب کہتے رہے, 6 مہینے ہم چیختے رہے. الٹیمیٹلی جب وقت آیا تو ایسے تیزی سے کم کیا گیا, جب وہ پیسہ بھاگ گیا تو آپ 13.25 سے 3 مہینے میں 7% پہ آ گئے, جو کہ پہلے ہونا چاہیے تھا 7%. تو افسوس ہوتا ہے کہ ملک میں حالات اتنے مشکل ہیں, ہمیں سوچ سمجھ کے پالیسیز پہ ڈیسیشنز لینی چاہیے. یہ جو حکومت بہت خوش ہے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا ہے, ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ سب اوپر نیچے ہفتے چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور جب آپ سے سعودی عربیہ نے پیسے مانگ لیے واپس, جو کہ ایگریمنٹ کے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ چائنا, سعودی عربیہ اور یو اے ای آئی ایم ایف پروگرام جب تک چلے گا 3 سال کے لیے, اس وقت تک وہ پیسہ واپس نہیں مانگیں گے. تو ایک اور یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ کیا گیا ہے. یہ پیسے واپس جو منگوا لیا $1 ارب
تو اس کے نتیجے میں ہم جا کے چائنا سے لے آئے. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اور فلکچویشن ہوتی رہے گی, کبھی روپے بڑھے گا, پچھلے 2-3 دن سے کچھ گرا بھی ہے, تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. نہیں, ترسیلات زر میں جو اضافہ ہے, آپ کے خیال میں کتنے پاکستانیز جو ہیں وہ نوکریوں سے فارغ ہوئے ہیں, بیرون ملک اور واپس آئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اضافہ ہوا, 40% سے زیادہ اضافہ ہوا جولائی کے مہینے میں, اور پرائم منسٹر نے بالکل مناسب طریقے سے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. مگر ہوا کیا ہے؟ ایک ملک سے, سعودی عربیہ سے 75% اضافہ ہوا. حج نہیں ہوا. حج میں کچھ پیسے جو لوگوں نے لگاتے تھے وہاں وہ بچا. دوسرا, کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں, انہیں جو پیسے وہاں رکھے تھے واپس لا رہے ہیں. اس کے برعکس امریکہ سے, جو ہمارا دوسرا بڑا سورس ہے, 15% کمی ہوئی. وہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ریمیٹنسز تو کم ہوں گے جب مڈل ایسٹ اور وغیرہ ساری دنیا بھر میں, امریکہ میں تو ان امپلائمنٹ 10% لیول پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ اضافہ خدا نخواستہ وقتی طور پہ ہے. اس پر یہ کہنا کہ بڑھ گئے ہیں, یہ بہت جلدی کی بات ہے. آپ 2-3 مہینے اور دیکھیے. ورلڈ بینک نے بڑے سیریس ریسرچ کے بعد میں یہ کہا ہے کہ اس سال ساری دنیا بھر میں ریمیٹنسز میں $100 ارب کی کمی آئے گی, اور یہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کمی آنے دنوں میں ہو سکتی ہے. آپ کی ریسرچ, آپ نے اس پہ بھی کام کیا ہوگا, آپ کا کیا تخمینہ ہے کہ کتنے لوگ بیرون ملک سے نوکریوں سے فارغ ہو کر پاکستان آئے؟ دیکھیے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے میں لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں, تقریباً 70 لاکھ لوگ, ایک منیمم ایسٹیمیٹ ہے. اس میں سے میرا خیال یہ ہے کہ 5% کم از کم, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے 7 سے 8% لوگ آنا پڑے واپس, جس میں 3 سے 4 لاکھ لوگ واپس آ سکتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, بڑی عجیب سی صورتحال ہے. آپ کی شرح نمو نیگیٹو ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت چل نہیں رہی ہے, کوئی شعبہ جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں جب شرح نمو منفی ہے, بے روزگاری آپ نے اس کا بتا دیا کہ 50 لاکھ پہنچی ہوئی ہے, اور مزید آپ اسی فگر کو آگے بھی دیکھ رہے ہیں, کمبائننگ بوتھ ہوگا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑے پریشان کن وقت ہے, اور ایسے وقت پہ یہ کہنا کہ اکانومی سنبھل گئی ہے, یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. لوگوں کے دکھ پر مذاق اڑانے والی بات ہے. لوگ پریشان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات سب ٹھیک ہو گئے. دیکھیے سوچ سمجھ کے آپ کو ایک, جس طرح آپ نے بہت خوبصورت پیکج اناؤنس کیا تھا کووڈ کے بعد, ایک 1250 ارب کا بہت ہی مناسب پیکج تھا, اور آپ نے بڑی محنت کر کے تقریباً آلموسٹ 2 کروڑ لوگوں کو پیسہ پہنچایا. یہ اس طرح کی چیزیں چاہیے پاکستان میں اس وقت. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی جی حالات ٹھیک ہو گئے. حالات ٹھیک نہیں ہوئے. آپ کو اسی طرح سے دیکھنا پڑے گا جس طرح آپ نے کووڈ کے فوراً بعد بڑا مناسب پیکج اناؤنس کیا, بڑی محنت کر کے لوگوں کو پہنچایا, آپ نے کوشش کی. یہ اس وقت یہ کہنا کہ حالات سنبھل گئے, یہ نامناسب ہے. ڈاکٹر صاحب, برآمدات بڑھ گئی, یہ بھی حکومت کا دعویٰ ہے. دیکھیے برآمدات بڑھی ہیں ان ریلیشن ٹو جون. جولائی میں پچھلے مہینے سے بڑھی ہے, مگر پچھلے سال کے جولائی سے کمپیئر کریں تو 15% گری ہے. بابا خدا کے لیے اپنے اعداد شمار تو ٹھیک کریں. اور وہ اس لیے گری ہے کہ آپ کے جو, اچھا آپ جو اضافہ بھی ہوا ہے جون ٹو جولائی, ایک مہینے سے دوسرے مہینے, قیمتوں میں آسمان تک اضافہ. ریڈی میڈ گارمنٹس کی قیمتوں میں 75% اضافہ ڈالرز میں. یہ کیسے ہوا؟ ہوا شاید یہ بھی ہے کہ جو پرانے آرڈرز کے پیسے دینے تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں, اس لیے ایک وقت پہ آپ کے ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس لیے ابھی بھی اسی وقت یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ریمیٹنسز میں
اوور کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہنے کی. سملرلی برآمدات کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, مگر ہمیں کیئرفلی پلان کرنا چاہیے. 1 مہینے کے بیسس پر آپ کوئی کنکلوژن نہیں فارم کرتے جبکہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. تو برآمدات میں اضافے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پرانے آرڈرز کے پیسے آنا شروع ہوئے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2 منٹس ایڈوائس کیا ہے, آپشن کیا ہے؟ سب سے بڑی ایڈوائس دیکھیے, آج آپ نے اجازت دی تو میں تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے جو کنسٹرکشن سیکٹر کو ترجیح دی ہے وہ بہت مناسب ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ پرائیویٹ کنسٹرکشن بوم کے بعد آتا ہے, بوم نہیں لاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو ریوائول چاہیے تو پبلک کنسٹرکشن کی ضرورت ہے, پرائیویٹ کنسٹرکشن کی نہیں. یعنی کہ اپنے منصوبہ بندی کا بجٹ بڑھائیں, PSDP کو خرچ کریں, ایسے پروجیکٹس پہ لائیں, چھوٹے پروجیکٹس ہوں جس طرح آپ کے اریگیشن کینالز میں صفائی ہو, آپ کے چھوٹے چھوٹے رورل راستے بنے, آپ کے شہروں میں صفائی ہو. ان سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. اب لارڈ کینز جو ہمارے ماڈرن اکنامکس کے باپ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے تو اس حد تک کہا تھا ڈپریشن کے وقت کہ بھائی پیرامڈز بنا دو, بس کام کرواؤ اور تنخواہیں دو. تو پبلک کنسٹرکشن اس وقت ضروری ہے, پرائیویٹ کنسٹرکشن کا اضافہ بعد میں آئے گا. یہ ہم نے سیکوینس تھوڑا سا غلط کر دیا. اور آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹیک آف نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ سے دیکھیے کیسے ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے گھرانے پاکستان میں ایسے ہیں جو 5 لاکھ روپے آپ کا فکس پیمنٹ دے سکتے ہیں اس وقت ایک گھر کے لینے کے لیے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو 20 سے 25 ہزار روپے مہینے آپ کے لون کی ری پیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی وقت ہے؟ ہم کیا برطانیہ کے ماڈیولز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں. پاکستان ہے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ کو پہلے کچھ اپنے بجٹ میں ٹیکس انسینٹیوز دینے چاہیے تھے, برات دینے چاہیے تھے تاکہ انویسٹمنٹ ہو, پروڈکشن میں کچھ اضافہ ہو. دوسری طرف آپ اپنے پروجیکٹس کو تیزی سے امپلیمنٹ کریں, زیادہ چھوٹے پروجیکٹس لائیں, زیادہ ایسے پروجیکٹس لائیں جس سے روزگار میں کمی جو ہے اس وقت ہے وہ اضافہ ہو. یہ اسٹریٹجی ہے آپ کی. ریلائنگ سوللی آن پرائیویٹ کنسٹرکشن with all due respects may not be the right strategy. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اس گفتگو میں بہت کچھ ہے, غور کرنے کے لیے بھی, فکر کرنے کے لیے بھی, نتیجہ عکس کرنے کے لیے بھی, اور اگر ذہن اجازت دے اور گراں نہ گزرے تو عمل درآمد کرنے کے لیے بھی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.